अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, ख़वातीन किसी भी माशरे की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर ख़ातून कमज़ोर होगी तो यकीनी तौर पर पूरे ख़ानदान पर असर पड़ेगा। अगर हम मगरिब की मिसाल लें तो हमेशा कहा जाता है कि वहाँ की औरत बहुत मज़बूत है। अगरचा मगरबी औरत को बहुत से हकूक़ हासिल भी हैं, लेकिन अगर हम वतन अज़ीज़ की बात करें तो सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो ख़वातीन के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से बदल रहा है। इस सूबे में तारीख़ में पहली ख़ातून जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, जिन्होंने मुंतखब होने के बाद मज़बूत ख़वातीन के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाई हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए। और अब जो मौजूदा अभी जो सिनेरियो है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मुआशी खुदमुख्तारी, तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ मसावी के मौक़े जो हैं वो फ़राहम करने के लिए वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क़याम जो है वो अमल में जो पहले से था उसको मज़ीद डिपार्टमेंट को जो है तरक्याती कामों के लिए तेज़ कर दिया गया है। ये इदारा जो है ख़वातीन को खुदमुख्तार बाइख्तियार बनाने के लिए क्या काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय साहबा मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आप ओवरसीज़ में भी रही हैं, लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत अहम है, क्योंकि नॉर्मली ये इम्पैक्ट होता है कि जो ख़वातीन हैं उसको एशिया में या पाकिस्तान में वो दर्जा नहीं मिलता, वो इक्वलिटी सिस्टम नहीं है जो मगरबी ममालिक में है। तो डेफ़िनेटली पंजाब में, क्योंकि वज़ीर आला जो हैं वो भी फ़ीमेल हैं और हमने देखा है कि उनका फ़ोकस भी है कि जो ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करना है, तो इसलिए आई थिंक आपकी जो ज़िम्मेदारी है अब डबल हो गई है। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके ज़िम्मे क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरह से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है? हम नॉर्मली बहुत नैरेटिव सुनते हैं कि जी ख़वातीन और उनकी तरक्की, लेकिन वो तरक्की रियल लफ्ज़ों में एक्चुअली उसका क्या मतलब है और एम्पावरमेंट की क्या डेफिनीशन है। सो ये एक बहुत पजलिंग क्वेश्चन होता है। तो जब मैंने यहाँ पे आके वर्किंग स्टार्ट की तो तकरीबन यही क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बज़वर्ड्स हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन रियल कौन सी एम्पावरमेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त माशाल्लाह डिपार्टमेंट की वर्किंग बहुत बेहतरीन जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स कंसीव किए जिस तरह के डे केयर सेंटर्स हैं, इस वक्त हॉस्टल्स बन रहे हैं लड़कियों के लिए। उसके बाद अभी हमने एक हॉस्टल्स के लिए एक अथॉरिटी कायम की है जो कि हॉस्टल्स के प्रमोशन और क्रिएशन के लिए पूरे पंजाब में काम करेगी। और ये वो देरीना चीज़ें थी कि जिन पे कभी भी हम देखें तो पास में तवज्जो नहीं दी गई थी। और डे केयर सेंटर्स, आप भी चूँकि वर्किंग लेडी हैं तो आपको अंदाज़ा है कि उनकी कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो वो भी बिल्कुल सहूलियात मैसर नहीं थी, और इस वक्त डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी तकरीबन 400 के नज़दीक डे केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं। और उसके अलावा ये अच्छा, स्किल का इस्टेब्लिश ज़माना हो है। चुके हैं। जी, जी, बिल्कुल, हमारे तकरीबन 400 डे केयर सेंटर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, फंक्शनल हैं। तो ये किधर, और मतलब जो गवर्नमेंट या पब्लिक जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको ना डे केयर पे थोड़ा थोड़ा डिटेल में हाँ। भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये उन स्कीम्स में से एक है कि जिसका अवाम में भी बहुत पज़ीराई मिली और जिसकी शायद पाकिस्तान में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, और शायद कभी भी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इस पे तवज्जो भी नहीं थी। सो इसको तो मैं ज़रूर एज़ अ सेक्रेटरी आई वुड लाइक टू हाइलाइट इट मोर एंड मोर, बिकॉज़ जहाँ हम केयर के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो डे केयर सेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं तो एक खुद मदर भी हूँ, तो मेरे अपने बच्चों ने उस टाइम पे डे केयर फैसिलिटी अवेल की तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाई। तो आई थिंक करियर प्रोग्रेशंस के अंदर भी हमें बहुत ज़रूरत है कि डे केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश हों और बहुत ज़्यादा हों, सो दैट कि किसी भी खातून को सिर्फ जॉब इसलिए ना छोड़नी पड़े कि इट्स अ डिसीजन उस टाइम पे ज़िंदगी में कि अगर कोई केयर वाला करने वाला नहीं है तो वो बच्चे कहाँ हाँ, पे काम पे छोड़ छोड़ेंगी, देते हैं। तो वो फिर अपना करियर ही छोड़ देती हैं। सो ये तो आपको भी पता है, तो बहुत एक नॉर्मल अब हमें देखने को मिलता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन आई वुड लाइक कि हम इनको ज़रूर हाईलाइट करें। और उसके अलावा इस वक्त हम बहुत सारे स्किल्स रिलेटेड प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हैं जिनमें देही ख़वातीन के लिए भी हैं
اور اربن جو سینٹرز ہیں ان پہ رہنے والی ینگ گرلس کے لیے بھی ہیں، اور جو ایسی لڑکیاں جو اپنا بزنس کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں بٹ ان کو نو ہاؤ نہیں ہے اور ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ کا علم نہیں ہے، ان کے لیے بھی پروگرامز رن ہو رہے ہیں. ریسنٹلی وی کنکلوڈیڈ دی فرسٹ راؤنڈ آف مینی سکسیزفل انیشیٹیوز، اور اس میں ایک بیوٹیشین پروگرام تھا، اس میں ایک بیکنگ کا پروگرام تھا، اور اس میں ٹیکسٹائل کی جو ٹریننگ ہے دیٹ ٹو ایٹ دا ٹیکسٹائل ملز. تو جہاں پہ ہمارے جنہوں نے ٹریننگ ریسیو کی تھے اینڈیڈ اپ وتھ جابس ان ٹو دا سیم ٹیکسٹائل ملز. تو وہ بہت ہی ایک سکسیزفل پروجیکٹ تھا، تو ان کو بھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے. اور اسی سال میں ڈپارٹمنٹ نے جو ہماری سینئر منسٹر صاحبہ ان کا ایک ویژن تھا کہ ایکسپوز آرگنائز کی جائیں، اور جو خواتین ہیں جو بزنس میں آلریڈی کام کر رہی ہیں لیکن ان کو اتنے بڑے اسکیل پہ پبلسٹی یا ان کو کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی سکسیزفلی ایکسپوز آرگنائز کی ان 2025. اور وہ اتنا سکسیزفل پروجیکٹ تھا دیٹ دا گورنمنٹ ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو کنٹینیو اٹ ان دا نیکسٹ ایئر ایز ویل. سو دیر وڈ بی مینی ایکسپوز. اور ہماری پارلیمانی سیکریٹری ہیں میڈم سعدیہ، ان کی بھی بہت گائیڈنس ہے. ہر پروجیکٹ کو وہ پرسنلی بھی سپروائز کرتی ہیں اور اس میں وہ انشور کرتی ہیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو ریئلسٹیکلی اچیو کر سکیں. سو آل ان آل اٹ سیمس دیٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن ویمن کا ایجنڈا از لائک نیور اینڈنگ، اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے چیلنجز اور ایسے ایشوز ہیں کہ جن پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا. اچھا، جو امپورٹنٹ ایشو آتا ہے سمن وہ یہ آتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے تحفظ، ان کے حقوق کے تحفظ کا، اور سی ایم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے. تو ڈیفینیٹلی جب کسی صوبے کا سی ایم اس کو ریڈ لائن کہہ رہا ہے تو وہ ایک رسپانسبلٹی اور ڈبل ہو جاتی ہے کام کی. تو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے اس وقت کیا منصوبے چل رہے ہیں؟ آئی تھنک جو خواتین کے رائٹس ہیں ان کی ایک تو اویئرنیس ہونا، کیونکہ آلریڈی گورنمنٹس نے بہت سارے ایسے پروگریسو لیجسلیشن اپروو کر دی ہے، اس کی اویئرنیس عورتوں کو بھی ہونا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس میں پراپرٹی کے رائٹس تھے، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا. اس کے بعد ورک پلیس میں ہراسمنٹ کے خلاف خواتین جو ہیں وہ بہت سارے پروٹیکشن سیکھ کر سکتی ہیں. پھر آپ نے پینک بٹنز کا دیکھا کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہیں تو یو کین اویل دی اتھارٹیز اٹینشن ایٹ دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. اور ابھی میں نے سیف سٹیز کا ایک ڈیٹا دیکھا تو اس میں خواتین ہیز بینیفٹیڈ فرام ہیلپ لائن نمبرز اور جو ورچوئل پولیس اسٹیشنز بنائے گئے. اینڈ دین ویمن پروٹیکشن اتھارٹی وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو جو بھی وکٹمس تھے ان کو لیسٹ پاسبل جو ٹائم تھا اس میں رسپونڈ کیا گیا، ان کو ایمرجنسی سروسز دی گئیں، پروٹیکشن دیا گیا. اور چیف منسٹر صاحبہ کی میرے خیال میں اب تو لاتعداد اسپیچز اور ان کی ایکسپریس کمٹمنٹ ہے ود دی کاز آف گرلز اینڈ ویمن پروٹیکشن، اور اس میں بھی وائلنس کے اگینسٹ ان کی زیرو ٹالرنس ہے. تو ابھی انفارچونیٹلی واقعات ہوئے ہیں لیکن اس میں جو گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی اتھارٹیز کا جو رسپانس تھا وہ بھی بہت کمینڈیبل ہے، اور وکٹمس کو ہر طرح کی لیکن ویسے اگر اوور آل بات کریں تو آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے اسٹرکٹنس کے باوجود، اتنے زیادہ ایس او پیز بنانے کے باوجود، اور صرف بنائے نہیں ہیں لاز، وہ کہتے ہیں نا لاز بنا دینا پھر ان پہ امپلیمنٹیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امپلیمنٹ بھی اس حکومت نے کی ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ کے کس طرح سے یہ مائنڈ سیٹ جو ایک میل جینڈر میں ہے وہ چینج ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ ایک اسٹرگل ہے اور ہماری لارجلی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کا کمپیریزن کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ کریں گے تو ڈومیسٹک وائلنس ہر ملک میں بہت ریمپنٹ ہے. ایون اے کنٹری لائک امریکہ بھی دیکھ لیں تو اس میں ڈومیسٹک وائلنس ان کے ایشوز میں نمبر 1 آتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ہمارے سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ میں ہاؤ فار وی ہیو کم. اور آئی تھنک کہ اس محاذ پہ حکومتوں کو بہت کامیابی ملی ہے، اور ابھی بھی جتنی پروگریسو لیجسلیشن ہو رہی ہے، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن، اور اس میں اویئرنیس کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی ہم مزید بات کر لیں گے ڈے کیئر سینٹر کے حوالے سے، اس کے بعد ہم آئیں گے کہ کس طرح سے خواتین کو جو ہے وہ بااختیار بنا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پروجیکٹ چل رہے ہیں، 1 بائی 1 بات کریں گے. اس سے یہ بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ جو خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، تو آئی تھنک آپ کے اس پروگرام کے تھرو آپ جو چیزیں ان کو ایکسپلین کریں گی، بہت سی چیزوں میں ان کو بھی فائدہ جو ہے ملنے کا ایک اپرچونٹی ملے گی. تو ڈے کیئرس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، تقریباً 400 ڈے کیئر سینٹرز آپ کہہ رہی ہیں ابھی تک مکمل بن چکے ہیں. اور یہ جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں یہ کہاں کہاں بنے ہیں اور مزید کتنے بننے کی پلاننگز ہیں؟
اچھا، ڈے کیئر سینٹرز بیسیکلی چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پرسنل انیشیٹو آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے اسپیشل انیشیٹوز میں آیا، اور اس میں 650 ہم نے بنانے ہیں اور ہم 400 بنا چکے ہیں. اور اب میں جب جاتی ہوں، میں وزٹ کرتی ہوں ڈے کیئر سینٹرز، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی واقعی بہت اشد ضرورت تھی، اور جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے یہ ایک رسپائٹ ہے، اور وہ اپنی جاب بھی کنٹینیو کر رہی ہیں، اور ایک بے فکری بھی ہے کہ بچہ ایک سیف انوائرمنٹ میں اپنا ٹائم اسپینڈ بھی کر رہا ہے. اور ڈے کیئر ایک بہت سارے فیچرز رکھنے والا ایک ادارہ ہے، جس میں ادر دین کے سیکیورٹی اینڈ بچہ ہے اور ویریس ایج گروپس، اور اس میں ان کو کوائر ٹائم ہے، اسنیکس ٹائم ہے، پلے ٹائم ہے، اور ان کی کچھ نہ کچھ ایکیڈیمک جو ایبیلیٹیز ہیں ان پہ بھی ورک ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ملا ہے فرام ویریس کوارٹرز، اور اس اسکیم کو اس سال وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ ایون مور آپ کہہ سکتے ہیں امپرووڈ. جتنے ہمیں فیڈ بیک ملے ہیں اسٹیک ہولڈر سے، اس کی روشنی میں اس کو ہم مزید امپروو کریں گے. اور جو ڈے کیئر سینٹرز 400 جن کا میں نے ذکر کیا، سو وی ہیو اے ڈیش بورڈ وچ شوز دی فزیکل لوکیشن آف دا ڈے کیئر سینٹرز. تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ایز فار ایز راجن پور تک اس وقت ہمارے ڈے کیئر سینٹرز آل اوور بن دی چکے ہیں، پنجاب. آل اوور پنجاب. اینڈ دین بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے ڈے کیئر فیسلٹی کو کھولنے کے لیے اپلائی کرنے کا. محکمے کو آن لائن اپلیکیشن آتی ہے، وی کنسیڈر اٹ آن میرٹ. ہماری ایک ٹیم ہے جو جا کے ٹیکنیکل انسپیکشن کرتی لائک ہے. یہ جتنے پبلک آفس ہیں، گورنمنٹ آفیسز ہیں، ان میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. ابھی تک ہمارے جتنے بھی ادارے تھے وہ پبلک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کے ہیں. اور لیکن نیکسٹ ہم ایک پروویژن رکھنے لگے ہیں کہ اینی ون اپلائنگ اس کو ہم میرٹ بیس دیکھ لیں. اف دیر از اے جینوئن نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ دین وی کین ریچ آؤٹ. یہ ایسے ہی ہوتا ہے آئی تھنک کہ جیسے جیسے آپ کو نئے اسکیمز اور آئیڈیاز ملتے ہیں تو آپ اس کو مزید ریفائن بھی کر لیتے ہیں. سو اس سال وی ول بی گوئنگ اینڈ ریفائننگ دس اسکیم ایون مور. اور لیکن ابھی تک بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہے اس کا. اتنے تھاؤزنڈز میں بچے ہیں جو اس وقت بینیفیشریز ہیں، اور ان کے جو مدرس کے فیڈ بیک بھی ہم لیتے ہیں، اور اس کو ہم خود بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو فیڈ بیک کی روشنی میں ابھی تک اس میں بہت ساری امپرومنٹ کی سجیشنز بھی آئی ہیں، تو ان کو ہم ایکٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر جو کیئر ٹیکر ہے اس کو ہائر کرنا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہ کس طرح کا کریں، کیونکہ ٹوٹلی ڈپینڈ پھر وہ کرتا ہے بچوں کی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اس میں جو وہاں پہ کیئر ٹیکر ہے اس کی ٹریننگ اور اس کا ایکسپوجر اور اس کا ایک پراپر ہینڈلنگ وہ بہت میٹر کرتا ہے. سو ابھی جیسے جیسے یہ اسکیم آگے جا رہی ہے اس کے فیچرس چینج بھی ہو رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے ٹریننگ پروگرام فار دا سروس پرووائڈرس، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹریننگ پروگرام ہوگا. اور یہ ہم نے ساتھ ساتھ ہی خود بھی ظاہر ہے اس کو اچھا آپ یہ کنسیو کیا دیکھیں ہے. نا کہ اگر ہم 400 ڈے کیئر سینٹرز اس ٹائم بنا چکے ہیں تو 400 جو کیئر ٹیکرز فیمیل ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ مل چکا ہے. جی جی بالکل، اس میں امپلائمنٹ بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ایک تو ہوگی ہی نا، ایک سے زیادہ بھی جی ہو جی سکتی ہیں بالکل. لیکن کچھ ڈے منیمم کیئر ایک تو سینٹرز ہوگی. میں بالکل بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، کچھ ڈے کیئر سینٹرز میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ڈے کیئر سینٹرز میں نسبتاً کم اسی کے ہوتی ہے. حساب سے پھر کیئر ٹیکرز بھی بالکل، ہوتے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک بھی اگر بچہ ہے اور اگر آپ کسی ایک بھی خاتون کا کریئر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہاں تک بھی ہمیں ضرور سپورٹ اور ہیلپ کرنی چاہیے. اور اسی طرح باقی شعبوں میں صوبے کے بھر میں اگر ہم بات کریں تو خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کون کون سے جو منصوبے ہیں وہ چل رہے ہیں؟ اچھا، جیسے ڈے کیئر کا میں نے ذکر کیا تو ایک اور جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے وہ ہے ہاسٹلس کی فیسلٹیز، اسپیشلی فار آل دوز گرلز ہو آر ورکنگ ویمن جو ورک کر رہی ہیں اور وہ دور دراز کے علاقوں میں پوسٹنگ ان کی ہوتی ہے، تو ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے ایک فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے جو کہ ہاسٹلس کی پروموشن کے لیے کام کرے گی. اور آلریڈی ڈپارٹمنٹ 17 جو ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہیں ان کو رن کر رہا ہے، اور وہ بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہیں. لیکن اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ جس طرح جاب کریشن زیادہ جا رہی ہے، امپلائمنٹ کے مواقع خواتین کو زیادہ مہیا ہو رہے ہیں پنجاب میں، تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کو ایک سیف رہائش سیف کا اینڈ سیکیورٹی، ملے. پھر بالکل اس کے بعد اس کا فوڈ آ جاتا ہے، اس پر کس طرح کی مینٹیننس ہے وہ آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ بھی اوور آل پنجاب میں منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. جی جی بالکل. ہاسٹلس تو خیر کرنٹلی فنکشنل ہیں، 17 ہاسٹلس تو پہلے سے کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس میں اسکوپ بہت ہے تو اس کو اتھارٹی کو اسی لیے اب قائم کیا گیا ہے اور اتھارٹی فنکشنل ہو چکی ہے
تاکہ اس کو مزید اچھے سے تھنک تھرو کر کے فیوچر. لیکن کام اتھارٹی جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ کے متحد ہی کرے گی. جی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور اتھارٹی بہرحال اپنا ایک بی او جی اور انڈیپینڈنٹ ورکنگ کرے گی, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پروگریسو ورکنگ ہوگی. وقت کی ضرورت بھی ہے, سو وی مسٹ ڈیفینیٹلی فری آف کاسٹ تو نہیں ہوگا, لیکن کاسٹ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر پرائیویٹ ہاسٹلس. آلریڈی جو ہمارے ہاسٹلس اس وقت جو فنکشنل ہیں ان میں کاسٹ اتنی کم ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اتھارٹی کام جیسے اسٹارٹ کر رہی ہے تو یہ کاسٹ فیکٹرز اور اس طرح کی چیزوں کو ضرور دے ول کنسیڈر. لیکن آلریڈی جو ہمارے 17 ہاسٹلس جو کام کر رہے ہیں ان میں بہت ہی سبسیڈائزڈ سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سی ایم پنجاب یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ صوبے کی ہر خاتون جو ہے وہ با اختیار ہو. تو اسی سوال پہ آتے ہیں کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مزید کون کون سے جو منصوبے ہیں وہ چل رہے ہیں. اصل میں اب جو پوری دنیا میں ویو چل رہی ہے کہ اگر آپ نے با اختیار بنانا ہے تو کوئی اسکل سیٹ تو آنا چاہیے. سو نیچرلی ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے بہت سارے اسکل سیٹ انہینسمنٹ پروگرامس لانچ کیے. ان کا ایک بلکہ بہت ہی زبردست راؤنڈ ابھی مکمل ہم نے کیا ہے, اور اس میں بیوٹیشین پروگرام بہت ہی ہٹ گیا. میں نے جب جوائن کیا تو میں ملتان گئی اور راولپنڈی, فیصل آباد, لاہور, اور وہ بیوٹیشین دو وی انڈرسٹینڈ کہ فار ویمن بیوٹی تو از سو سائنونیمس, لیکن ان پروگرامس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. سو وی ٹرائیڈ کہ ہم ان کی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ پروگرامس اتنے پاپولر کیوں ہو رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ پورے پاکستان میں اسپیشلی جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو لوگوں کا اسکل سیٹ ٹورڈز بیوٹی انڈسٹری اس کا انٹرسٹ ڈبل ہو چکا ہے, تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ اس پروگرامس میں جو ریسیپشن تھی بائی دا ریسیپینٹس اینڈ بینیفیشریز وہ بہت زیادہ اچھا تھا, اور وہ پروگرام سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا. 1000 سے زیادہ ہم نے بیوٹیشینس, ینگ گرلس اینڈ ویمن وہ ٹرین ہوئی ہیں, ان کا ایگزام ہوا ہے, ان کو سرٹیفیکیشن کی گئی ہے. اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنا پرسنل بزنس رن کر سکتی ہیں. دے کین آلسو اوپن اے سیلون اور پارلر اف دے وش ٹو, اور وہ گھر سے بھی آپریٹ کر سکتی ہیں. اچھا, یہ جو کورسز ہیں کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا الگ سے کوئی اسکول یا ٹریننگ سینٹر ہے, یا کسی کے ساتھ مل کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام ہو رہا ہے؟ بہت سارے جو ٹریننگ پروگرامز ہم نے رن کیے ہیں یہ ہم نے آؤٹ سورس کیے, اور جو بیسٹ کوئی سروس پرووائڈر مارکیٹ میں ہے دے ور ایبل ٹو ون تھرو کمپٹیشن پروسیس, اور پھر بیسٹسٹ آف دا بیسٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے سو دیٹ کہ اس میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہ ہو. اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, جو بھی آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے تحت آپ لوگ پے کرتے ہیں. اور ایبسلیوٹلی اس میں جو ہماری جتنی اسٹوڈنٹس تھیں, جو ٹرینیز تھیں, ان کی بالکل اس میں کوئی کاسٹ شامل نہیں تھی. اچھا, کاسٹ فیکٹر کے ساتھ ایک اور پروگرام آئی ووڈ لائک ٹو مینشن جو کہ بیکنگ اور کوکنگ اور ان اسکل سیٹ پہ تھا. تو ہمارا وہ پروگرام جو تھا وہ ہوا ایتھم کے ذریعے, جو کہ TDCP کا ایک پورا ہاسپٹیلٹی کا ادارہ ہے, اینڈ دے ور ایبل ٹو ون اٹ تھرو اے کمپیٹیٹیو پروسیس, اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان اور لاہور میں, اور وہاں سے بھی بہت مزے کا فیڈ بیک آیا. اس میں جو مٹیریلز بھی یوز ہوئے ڈپارٹمنٹ نے اس کاسٹ کو بھی شولڈر کیا سو دیٹ کہ اس میں جو ہماری ٹریننگ میں جو بچی ہیں ان پہ اس کا فائنینشیل برڈن نہ جائے. لیکن اتنا ٹریمینڈس رسپانس ہے. آئی ایم آلویز سو تھرلڈ ٹو سی how inspiring our girls are in this current age. They are super talented, وہ ان میں ریزیلینس ہے, وہ خود بہت کریٹیو ہیں, امیجینیٹیو ہیں, اور ان میں سے میجورٹی جو ہیں انہوں نے مجھے فیڈ بیک میں بتایا کہ انہوں نے آلریڈی اپنا کام اسٹارٹ کر دیا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دیئر ہاؤسز, وہ اپنے آرٹس کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہیں, اور دے ور ایکسائٹیڈ کہ وہ اپنے بزنسز خود رن کر رہی ہیں. اچھا سمن, کوکنگ اور یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بیوٹیشین کورس کے علاوہ, ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, AI کا دور ہے, تو ایسے بہت سے کورسز اور چیزیں ہوتی ہیں جو آج کے ماڈرن زمانے کو, ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے فیمیلز کی اپرچونٹی جو جاب کی ہیں وہ یا انٹرپرینیورشپ کی ہیں وہ بڑھاتی ہیں. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کوئی منصوبے بنائے جا رہے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, بیکاز جہاں تک فائنینشیل اویئرنیس اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ بننے کا تعلق ہے تو اس کا بہت
گہرا تعلق یہ ہے کہ آپ صرف ایک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں بلکہ آپ کو پوری سینس ہے کہ آپ نے اپنے روپے کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، واٹ از دا بیسٹ بارگین. ان تمام اسپیکٹ میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور پاکستان میں جتنے اسمارٹ فون یوزر زیادہ ہو رہے ہیں، لڑکیاں جتنا اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر رہی ہیں، تو اس میں یہ بیسک اسکلز ہیں. سو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمارا ایک اسکل انہینسمنٹ پروگرام ہے. تو اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز بٹ مینلی فار مارکیٹنگ پرپزز ان پہ کورسز رن کیے گئے ہیں. ہمارا ہے WBCI ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹرز. تو یہ ہم نے چیمبر آف کامرس کی مدد سے پاکستان میں اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسٹیبلش کیے ہیں، اور اس میں بھی مین پرپز یہ تھا کہ ان کو اسٹارٹ اپس پہ ٹریننگ دی جا سکے خواتین کو، اور انہوں نے بہت ہی سکسیزفلی طریقے سے اپنی ایکسپوز بھی آرگنائز کی. اور ہمارا ایک ڈائریکٹ لائزون رہتا ہے ود آل دوز گرلز ہو گریجویٹ فرام دیز کورسز. تو وہ ان ٹچ رہتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو وی کیپ پرووائڈنگ دیم فردر اپرچونیٹیز. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، وہ تقریباً 1200 گرلز کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہماری فیز مکمل ہو چکی ہے، اینڈ اس فائنینشیل ایئر میں وی ول بی اسٹارٹنگ دا سیکنڈ فیز، اینڈ وی ڈیڈ اٹ تھرو PSDF سپورٹ. وہ اگین ایک پروفیشنل ادارہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، جن کا ایک اپنا اسکل سیٹ ہے ٹو رن سچ کائنڈ آف ٹریننگ پروگرامس. سو آئی ایم گریٹفل ٹو دی کولیبوریشن آف TDCP، ایتھم، PSDF. ہمارا ایک اور بہت ہی اچھا پروگرام ابھی کنکلوڈ ہوا، لیکن اس سال بھی وہ جاری رہے گا، شی تھریڈس کے نام سے. تو یہ بہت یونیک ہے، بلکہ مجھے پرسنلی یہ بہت پسند آیا اپنا پروجیکٹ. اور اس میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل ملز میں نیئر بائی ڈسٹرکٹس کی گرلز کو ہم 3 ماہ ایک اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، اور ان کو تقریباً 11 ٹریڈس میں ٹرین کرتے ہیں. سو ٹریننگ سینٹر از آلریڈی بیسڈ ایٹ دی ٹیکسٹائل مل. سو بائی دی اینڈ آف لائک ٹریننگ جیسے وہ مکمل کرتی ہیں، دے آر ریڈی ٹو سیک امپلائمنٹ. اور موسٹلی ابھی جو ہم نے ایک اپنا کمپلیشن کیا، تو ان میں سے 400 سے زیادہ بچیوں کو امپلائمنٹ لیٹرز مل چکے تھے. سو اٹ واز ریئلی ہارٹننگ، اور یہ پروگرام بھی ہم اگلے مالی سال میں کنٹینیو کر رہے ہیں. سمن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے جو ہے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. سیکرٹری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سمن، جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو دیکھتے ہوئے AI ٹولز کو، چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم بچیوں کو جو ہے، فیمیلز کو، اپنی ینگ بچیوں کو ایز اے انٹرپرینیور
بنا سکتے ہیں یا کوئی بزنس کو جوائن کرنے کے لیے یا جاب کو کرنے کے لیے. تو ایک جو نئی یوتھ ہے نا اس کا مائنڈ سیٹ بہت چینج ہوتا ہے. آئی تھنک ہم لوگوں سے جو جین زی ہے وہ بڑی چینج ہے. تو ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کے ینگ بچوں کے انٹرسٹ کے ٹاپکس ہوں؟ ویسے آپ کا کویشچن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی جو بچیاں ہیں پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، دے تھنک ڈفرینٹلی. اور ان کے لیے پھر ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جو کہ ہم نے 40 یونیورسٹیز ہیں، ان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں پورے پنجاب میں. تو ان میں ہم نے ایمبیسڈر پروگرام کے نام سے اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ وی ور گیونگ اسٹائپینڈ اینڈ دا گرلز ور گرومڈ، اور ان کو ہم نے بہت اس طرح کے ڈائیورس ٹاپکس پہ کیمپس میں ہی انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی تھی. پھر ان میں جو بیسٹ پرفارمرس تھے دے ور آلسو گیون اے فائنینشیل اسٹائپنڈ تھا بہت ہی اچھا. اور اب جب یہ ہماری اگست کے بعد ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ول اوپن تو چیف منسٹر صاحبہ کے پلیٹ فارم سے ان کو بہت اچھے ایوارڈس دیے جائیں گے، کیونکہ یہ تقریباً ایک کوہارٹ تھا لیکن ان بچیوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا. اور دے آر آل ویری سیریس مائنڈیڈ فوکس گرلز. انہوں نے کیمپس میں شی لیڈس کے نام سے ایک ایمبیسڈر کا پروگرام لانچ کیا. اب یہ پروگرام بہت سکسیزفل رہا، اس کو ہم اس سال بھی کنٹینیو کریں گے. اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے ہم نے ایز ہائی ایز لائک 50,000 پر بچی ہم نے ان کو ایک جسٹ ٹو انکریج دیم، کیونکہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا تھا تو ان میں ہم نے ان کو پرائزز بھی دیے ہیں. سو انشاءاللہ ان اگست وین ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز آر اوپن وی ول بی ڈوئنگ اے بگ سیریمنی ٹو ایکنالج دیئر ٹیلنٹ. اور وہ ایک انسپریشن ہوگی فار ریسٹ آف دا چلڈرن اینڈ گرلز ٹو سی کہ اگر وہ اس طرح سے ایک راستہ آپٹ کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک انسپریشن یہ ہو سکتی ہے. اور وہ بہت اچھا گیا لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. سو دیٹس وائی ہمارے روٹین کے انیشیٹوز میں بھی ہم نے اس کو انکارپوریٹ کر لیا ہے. دوسرا ہم نے ایک یوتھ پچ کے نام سے کمپٹیشن پروگرام کیا، اس میں بھی تقریباً 500 سے زیادہ انٹریز ور ریسیوڈ. اور اس میں جو لڑکیاں آلریڈی بزنسز رن کر رہی ہیں اور کیمپسز میں اسٹڈی کر رہی ہیں، سو دیر واز اے پروسیس آف ویری ٹرانسپیرنٹ شارٹ لسٹنگ. اینڈ دین جو ٹاپ 10 ونرز تھے ان کو ہم نے ایز ہائی ایز $500,000 $1 million ان کو ہم نے سیڈ منی کے طور پر دیا ہے تاکہ وہ فیوچر میں اپنے بزنسز کو آگے بڑھا سکیں. اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ آئیڈیاز تھے. دے ور ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ گرلز جو اس پورے یوتھ پچ میں سامنے آئی تھیں. سو دیٹس وائی وزیر اعلیٰ صاحبہ ڈیسائیڈڈ کہ اس سال یوتھ پچ کو پھر بھی کنٹینیو کریں. ایک اور بہت انٹرسٹنگ ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں بھی یہ کہ آپ سرٹیفکیٹس دیں، اکنالج کریں بچیوں کے ٹیلنٹ کو جو کہ ویریس فیلڈز آف لائف سے ہیں بٹ دے آر پرفارمنگ ویری ویل. تو آئی تھنک آپ کو پتہ ہے کہ اکنالجمنٹ اور اگر ریکگنیشن ہو تو وہ کسی کی زندگی میں بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے. سو جتنے بھی لڑکیاں فیکلٹی کے لوگ ان سب کو ڈپارٹمنٹ نے ریسنٹلی شیلڈز سرٹیفکیٹس وی ڈیڈ بگ شوز ملتان میں، فیصل آباد میں، راول پنڈی میں اور لاہور میں. تو ہم نے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی واز دا چیف گیسٹ اینڈ ہی ڈیلیورڈ این انسپائرنگ اسپیچ. تو وہ اتنے بڑے شوز تھے، تقریباً 1000 سے زیادہ ان تمام شوز میں پارٹیسپیشن تھی. سو آئی واز آلسو سرپرائز کہ ہماری بچیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی کمٹمنٹ ہے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ ہم اس طرح کے انسپائرنگ پروجیکٹس آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، ویسے ریکگنائزیشن سے زیادہ آئی تھنک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو یا بچیوں کو، فیمیلز کو موقع ملنے کی بات ہے. بہت سی چیزوں میں اور بہت سی جگہوں پہ ہم لڑکیوں کو موسٹ آف دی ٹائم انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے تو یہ اس طرح سے نہیں کر سکے گی، یہ تو لڑکی ہے یہ اس طرح سے. تو آئی تھنک وہ جو چیز ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ایک خاتون کے دل و دماغ میں تھوڑا سا وہ ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ انکریج کرتے ہیں کسی چیز کو، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے 1 ملین تک جو ہے وہ پرائز دیے ہیں، تو وہ پھر آئی تھنک جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ دیکھیں پاکستان میں نصف سے تھوڑا کم خواتین ہیں اور اتنی بڑی جو آبادی ہے اگر وہ کام نہیں کرے گی تو آپ کی ملکی ترقی آپ نہیں کر پائیں گے. سو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم ان کے رول کو، ان کی صلاحیتوں کو ایکنالج کریں، ہارنیس کریں سو دیٹ کہ لیبر فورس پارٹیسپیشن میں آ سکیں. اور جو ہمارا ریشو بہت کم ہے، اسی طرح فیمیل لٹریسی وی نیڈ ٹو انکریز. لیکن وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تمام اسکیمز اور پروجیکٹس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کس طرح سے ان کو ہارنیس اور گروم کر سکتے ہیں سو دیٹ ریڈیلی، کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل جو ڈیوائڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے.
لیکن پھر بھی ایک آپ کے پاس ایکول اپرچونٹی کیا ایک اور موقع ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نارملی اس وقت جو سوسائٹی ہے اس کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے سمن کہ جو فیمیل ہے وہ اپنے میل کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا فادر کے ساتھ جب تک قدم سے قدم ملا کے نہیں چلے گی، تو آئی تھنک جتنی مہنگائی ہے یا چیزیں جس طرح سے چینج ہو رہی ہے، اب یہ چیز کمپلسری ہوتی جا رہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. اصل میں پاکستان کا جس طرح سے ماحول ہے، میں اور آپ دونوں یہیں پہ پیدا بھی ہوئے اور پلے بڑھے، کہ ہمارا جو سوشو اکنامک کلچرل سیٹ اپ ہے ہاؤس ہولڈ لیول پہ، اس میں سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے. سو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایکنالج کہ خواتین کا کریئر بھی میٹر کرتا ہے اور امپورٹنٹ اب ہوتا ہے، ضرورت بھی ہے. اور وہ ملکی ترقی میں ہاں. بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. دے آر کریٹیو، ان کو نیچرلی گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، اور ان کا کریئر کین گو بیونڈ ہاؤس ہولڈ اینڈ کچن رسپانسبلٹیز اینڈ مدرہڈ سے بھی اوپر جا کے ان کا کریئر ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اپنی انسائٹ شیئر کروں کہ جو ہماری جتنی بھی اسکیمز ہم نے رن کی، ان میں ایج ہم نے اسپیسیفکلی یہ 30 یا اس طرح نہیں رکھا. سو اٹ واز ایز ہائی ایز 45 اور سو دیٹ کہ اگر کوئی خاتون اب اپنی شادی کے بعد، بچے پیدا کرنے کے بعد بھی واپس آنا چاہتی ہیں، کام تو کرنا اس کو چاہتی ہیں، موقع ملنا ان کو چاہیے. موقع ملنا بالکل، چاہیے. جو موقع شاید پہلے نہیں ملا. اور آئی تھنک آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ خواتین بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیکن اگر آپ ان کو انکریج کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، ان کو پازیٹیو انوائرمنٹ دیں گے، تو وہ تبھی باہر جا کے کام کر پائیں گی. سو اف دے ہیو ٹو چوز، تو وہ نیچرلی اپنے گھر کو پریفر کریں گی. یہ تو میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر ہمیں فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ملے، سپورٹنگ فیملیز نہیں ملیں، پیرنٹل اٹینشن نہیں ملے، تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. اچھا، ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز بھی جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. سمن ان سینٹرز کا بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے جو خواتین ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بیسیکلی جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو تقریباً بنے 2014 یہ وجود میں آیا تھا، اور اس ٹائم دیر واز دس ایکٹیویزم فار ویمن رائٹس اینڈ ایوری تھنگ. سو تب سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرماننٹلی چل رہی ہیں. اور ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز یہ پہلے سے چل رہے تھے، لیکن ان کو اس ٹائم پہ آ کے دوبارہ سے ری انویگریٹ کیا گیا ہے. مور ریسورسز ہیو بین گیون، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ جو کیمپسز ہیں ان میں جو بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر کے توسط سے ہمارے ساتھ ایک فارمل لنک بنانے میں بہت مدد ملی ہے. اینڈ ڈیلی آئی ریسیو لاٹس آف کالس فرام دا وائس چانسلرز، HODs جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز کے ذریعے نئی سے نئی ایکٹیویٹی کنسیو کریں، کانفرنسز کریں، اور ان میں بچیوں کی پارٹیسپیشن کو انشور کریں. تو ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز اس وقت بہت زیادہ تعداد میں اسٹیبلشڈ ہیں کیمپسز میں، کالجز میں، اینڈ ناؤ وی کین ایون ٹیک اٹ ٹو دا لیول آف اسکولس ایز ویل. اچھا، اسی طرح جیسے یہ یونیورسٹیز میں بنے ہیں، تو اوور آل اگر ہم بات کریں سمن، تو آپ کو کیا اس کا جو ہے وہاں قائم کرنے کا اس وقت فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پرومننٹ چینج ہے؟ بیسیکلی پاکستان میں ویمن کے پرسپیکٹیو کو اتنا ہائی لائٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ویمن کی اور مردوں کی جو ایکویلٹی یا پیرٹی، اس کا بہت زیادہ فرق ہے. ابھی کئی رپورٹس آئی کین ریفر اینڈ ڈیٹاز جو پنجاب اور خاص طور پہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو جائے، یا بزنسز ہوں، یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز تک ایکسیس ہو، یا انٹرنیٹ، یا اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں، خواتین اتنے بینیفیشریز نمبر نہیں ہیں جتنے کہ مرد ہیں اس وقت پاکستان میں. اور ابھی ہمارے پاس ایک گلوبل جینڈر پیرٹی کی ایک رپورٹ تھی، ورلڈ اکنامک فورم نے وہ کی تھی، اور اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز ایسے تھے جس میں ہمیں ویمن کے پرو ڈیٹا ملنے میں بھی بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تھا. سو دیٹس وائی اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ویمن کے ایجنڈاز اور ان کی تمام باتوں کو بار بار کیا جائے، سو دیٹ وی کین کم. اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نمبر 1 آ جائیں گے، اس میں وقت لگے گا، لیکن ایفرٹ شوڈ بی ڈن ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور پاکستان کو گلوبلی ڈسپائٹ آل دا پروگریس دیٹ وی ہیو میڈ سو فار، ابھی بھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم انوائرمنٹ دیکھیں تو آئی تھنک اگر ہم مغربی ممالک کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ وہاں کسی بس کی لائن میں لگے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں کوئی کھانے کے لیے لائن میں لگے ہیں سیلف سروس میں، تو وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ جی خواتین اگر ہیں تو آپ آگے چلے جائیں مرد، وہ کہتے ہیں آپ لائن میں ہیں تو آپ لائن میں لگ کے ہی آگے جائیں گے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جس طرح سے ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے پہلے موقع دو یا ان کی عزت کرو، جیسے کہتے ہیں
لیڈیز فرسٹ. تو آئی تھنک یہ ایڈوانٹیج پاکستان میں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ممالک. اگر ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں یہاں پہ. نہیں بالکل، اس میں تو کوئی یعنی ڈفرینٹ اوپینین نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے نارمس ہیں، کوڈز ہیں، اس میں رسپیکٹ ہے، وہ ایکنالجمنٹ بھی ہے، بالکل ہے ایبسلیوٹلی. لیکن جو فارمل جسے پروگریس کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم پیچھے کیوں ہیں. تو اس میں اگر آپ کی آبادی کا ایک نصف حصہ، لگ بھگ نصف، اگر اس طریقے سے فارمل اکانومی کا حصہ ہی نہیں بنے گا، کام ہی نہیں کرے گا. اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً اگر جو ورکنگ ویمن ہیں ان کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو ایگریکلچر سیکٹر میں سب سے زیادہ خواتین پاکستان میں کام کرتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ان کے کنٹریبیوشن کو ہم توجہ دے رہے ہیں، ان کو کوئی پیمنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں. تو موسٹلی یہ ان پیڈ ورک ہے جو وہ کر رہی ہیں. تو اگر آپ نے گلوبل اس میں آنا ہے، کنٹریز کے ساتھ آگے چلنا ہے، تو وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ کتنا مزید فارملائز ہو سکتا ہے. اور دوسرا ان کے کنٹریبیوشن کو آپ کہاں فیکٹر ان کر رہے ہیں. تو ابھی تو ہمیں بہت سارا ڈیٹا بھی نہیں ملتا. خواتین رول ادا کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھوڑا سا مسنگ بھی ہے. اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں، ایگریکلچر میں جس طرح سے ہم بات کریں کہ موسٹلی خواتین کام کرتی ہیں، تو دیہی علاقوں کی خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا یا معاشی طور پر مضبوط بنانا ڈیفینیٹلی ایک جو ہے مشکل ٹاسک ہے. تو دیہی علاقوں کی خواتین کے لیے جو ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ بیسیکلی جس کنٹری میں خواتین پہلے ہی بہت پیچھے ہوں تو اس میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چونکہ ایڈوکیسی پہ بھی بہت کام کرتا ہے، تو رات اور دن ہم بہت ساری ایسی بز کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے وی ریمین سینسٹیو ٹو دی کاز آف ویمن. بہت سارے انٹرنیشنل ڈیز بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو شی تھریڈز والا پروجیکٹ جو میں نے مینشن کیا، اس میں ہم نے اسپیسیفکلی کوشش کی ہے کہ دیہی علاقوں کی خواتین کو ہی پرائورٹی ملے اور اس کا ہی بینیفٹ ان کو دیا جائے. اور وہ اس سال بھی وہ اسکیم کنٹینیو کر رہی ہے. اور اس میں جو بنیادی کوالیفیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ صرف 8ویں پاس تک بھی لڑکیاں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور وہ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے ایک فارمل سیکٹر میں جانا ہے تو آپ کو کچھ اسکل سیٹ سیکھنا ہے، تو تھوڑی سی آپ کی بیس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے باقی جتنے بھی پروگرامس تھے وہ بہت ہی اوپن تھے، لبرل تھے. اس میں گرلس ور سلیکٹڈ بیکاز دے آر گرلس. نہیں، لیکن اگر جس طرح سے ہم دیہی علاقوں کی بات کر رہے ہیں تو 8ویں جماعت کا بھی کیا ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں کہ جی آپ جو بھی کام کرنا چاہیں یا آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے مطابق پھر ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ نہیں، جو شی تھریڈز جس پروجیکٹ میں نے ذکر کیا، میں اس میں بنیادی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کی بات کر رہی تھی کہ بہت یعنی اس طرح کا کرائیٹیریا رکھا گیا کہ اس میں مینی پیپل کین بی سلیکٹڈ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے پروگرامز ہیں وہ اتنے ٹف نہیں ہے جیسے کہ باقی کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریاز ٹف ہوتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ ہم خواتین کی جو رسپانسونیس ہے، ان کی جو اسپیسیفک نیڈز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر. لیکن آئی تھنک یہ کتنا آپ کے لیے سمن ٹف رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں تو یہاں پہ جیسے ہم بات کریں ڈیجیٹل کا دور ہے، کمپینز ہوتی ہیں، نیوز پیپرز میں آتا ہے، ٹی ویز میں آتا ہے، تو لوگوں کو نارملی پتہ چل جاتا ہے یا یونیورسٹیز وغیرہ میں اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن دیہی علاقوں کی خواتین جن کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہے اور ان کو اپنے جو رائٹس ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کا فرسٹ پروگرام کیا تھا جب آپ ایز ڈی جی پاپولیشن تھی، تو تب بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ ان تک اویئرنیس پہنچانا ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو اس کو پھر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور جیسے میں اپنی ایفرٹس یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹس کا ذکر کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو ہولسٹک ویژن ہے اس کو آپ دیکھیں گی تو ٹرانسپورٹ سیکٹر سے لے کے کسی بھی دنیا کے اور سیکٹر کی آپ اگر ابھی بات کر لیں تو یو ول سی کہ پرائم فوکس خواتین ہے. سو اٹ از آلویز ود دی کلیکٹیو ایفرٹ آف دی انٹائر پروونشل گورنمنٹ اینڈ آل دا سیکٹر پٹ ٹوگیدر آپ کو ایک ترقی ہوتی نظر آتی ہے. یہ کبھی ایک ڈپارٹمنٹ کی صرف انڈیویجول ایفرٹ سے تو نہیں ہو پائے گا. لیکن ایف وی لک ایٹ دی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک کیا کیا، پروٹیکشن اتھارٹی نے، سیف سٹی اتھارٹی نے، پولیس نے ان جنرل کیا کیا، اسی طرح لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے، اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ. تو آئی کین سی کہ ہر جگہ پہ وی کین سی دس پریورٹی فار ویمن. سو آئی تھنک اس لیے آئی فیل ویری انکریجڈ اینڈ اباؤٹ فیوچر کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی سربراہی میں
لیڈرشپ کے لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت ٹاپ پوزیشنز پہ بطور ہیڈز ویمن ہیو بن پوسٹڈ, دے آر ورکنگ. تو یہ کل ملا کے جو نیٹ افیکٹ نکلے گا, آئی ایم شیور کہ ہم بہت سارے انڈیکیٹرز میں ایک ریمارکیبل امپرومنٹ دیکھیں گے. اچھا, کیا سمجھتی ہیں سمن, جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں اویئرنیس کی یا ڈفرینٹ کیمپینس کر کے اویئرنیس کی, تو جو اب بچپن سے ہی ایک بچہ ہوتا ہے, ایک بچی ہوتی ہے, اگر تبھی سے ہم ان کو ایک چیز سکھانا شروع کر دیں یا رائٹس کا بتانا شروع کر دیں, تو آئی تھنک یہ چینج بھی ایک آنے کی ضرورت ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور دیکھیں پی ٹی وی جیسے ادارے نے پاکستان میں کتنی اویئرنیس کریٹ کی ہے اور ہمیشہ پروگریسو ایجنڈاز کو پروموٹ کیا ہے اور کام کیا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروونشل گورنمنٹ آلسو ریئلائزڈ اینڈ ان دس کمنگ ایئر وی آر اسٹارٹنگ اے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن پراپر اسکیم ہے ود اے ہیوج فنڈنگ, اور اس میں پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان تمام بیریئرز پہ کام کیا جائے, کیونکہ مائنڈ شفٹ لانا بہت ضروری ہے. ایکنالجمنٹ ہو گئی, ہم سب رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں, لیکن جب تک فارمل اکانومی میں خواتین نہیں آئیں گی تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. سو سارے بیریئرز, میتھس, مس پرسیپشنس جو لوگوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خواتین کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, ایکچولی مائنڈ سیٹ کو اس کو تبدیل ہم ہونے بدلنے کی کی کوشش جو ضرورت کریں ہے. گے. اور ایک جو ڈر ہے نا, وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی خاتون کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو اس کا جواب ہمیں ملے گا. جب یہ ڈر ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا کسی بھی میل کے دل میں, تو آئی تھنک سسٹم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے لیکن گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے آلریڈی دیر از بگ ڈفرینس. اگر آپ جا کے ریکروٹمنٹس دیکھ لیں, انرولمنٹس دیکھ لیں, تو آپ کو گرلس کی بہت بڑی تعداد نظر آئے گی. بلکہ میں پچھلے دنوں میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن گئی ہوئی تھی, تو آئی واز فیسینیٹڈ ٹو سی نمبر آف گرلس ویری کانفیڈنٹلی پروڈیوسنگ اپنے تھیسس, اور ان کو وہ ایکسپلین کر رہی تھیں. اور خوشی بھی بہت ہوتی ہے دیکھ کے کہ گرلز آر میکنگ سو مچ پروگریس. اور ان میں جو ان کے جو آرکیٹیکچر پڑھانے والے فیکلٹی کا یہ خیال تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لڑکے بہت کم نظر آئیں گے. تو اٹ از آئی تھنک ریئلی ہارٹننگ دیٹ گرلز آر پرفارمنگ. میڈیکل کی دنیا میں سائنس, میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, اس طرح کے ڈیفیکلٹ جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی گرلز آؤٹ شائن کری ہیں. اس دفعہ جو سول سروسز اکیڈمی میں جس کامن نے پاس آؤٹ کیا, اس میں 74 گرلس تھیں. سو آل ان آل آئی تھنک اچھی پروگریس ہے. اور اسی طرح جو میں نے دوسری سائڈ بتائی کہ ویمن کے جو پروٹیکشن اور ان کو وائلنس سے بچانے کے لیے بھی گورنمنٹ کی رات دن ایفرٹ جاری رہتی ہے. آل دا لا انفورسنگ ایجنسیز آر سینسٹائزڈ انف. اگر کوئی ایک کال بھی آتی ہے تو وہ اس کو وکٹم کو بہت جلدی ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے. اور آئی تھنک ود دا ڈے کیئر فیسلٹیز پریزنس, ود دا ہاسٹلس پریزنس, جتنے اس وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایشوز ہیں, ان پہ بھی ہم بہت جلدی قابو پا لیں گے. آنے والے وقت میں ایسے کون سے منصوبے ہیں, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے تحت جو ہے خواتین کے حوالے سے جو آئندہ بڑے منصوبے ہیں وہ کون سے لانچ ہونے جا رہے ہیں؟ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو ہم کتنی جلدی گن سکیں, لیکن میں ان میں سے کچھ جو امپورٹنٹ ترین ہیں وہ ضرور مینشن کر دوں گی کہ خواتین کی فرام تعلیم اور صحت, اس طرح کے تمام جو بنیادی مسائل ہیں ان سے لے کے ٹو دی امپلائمنٹ اور ان کے لیے سروس کی ایک ایکول اپرچونیٹی, وہاں تک اس پورے لائف سائیکل کی نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب تو میرجز دی رانی پروگرام جو بھی کمپلیٹ ہوا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے نیچے, وہ بہت مزے کا تھا. اور ہمارے اپنے جو اس سال میں آنے والے انیشیٹیوز ہیں ان میں ایس بی سی سی سب سے زیادہ ہے. پھر امپلائمنٹ ایکسچینج پہ کام ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو صحیح ٹائم پر معلومات ہی نہیں ملتی, اور جو گرل اسپیسیفک امپلائمنٹ ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کا صحیح ٹائم پہ گرلس تک جانا بہت ضروری ہے. سو جاب سیکنگ میں جتنے لوگ ہیں ان کو, اور جاب سیکنگ کے دوران جو انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی, اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی ول بی میکنگ این ایپ, اور ایک پورا ڈیش بورڈ اور ایپ اور کریٹ کر کے اس میں پھر پوری جاب ایکسچینج کے متعلق انفو ان کو پرووائڈ کی جائے گی. اس میں پبلک سیکٹر کی بھی ساری انفارمیشن ہوگی, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو انٹرسٹیڈ لوگ ہوں گے وہ کریں گے. دین فائنینشیل امپاورمنٹ ریلیٹڈ بہت سارے لٹریسی پروگرامس وی ول بی لانچنگ ویری سون. اور سب سے زیادہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر رات دن آپ کمیونیکیشن کی پار کو یوز کر سکیں تو ایس پی سی سی کی جو اسکیم ہے وہ آئی ایم ریئلی پرسنلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ. اینڈ دین ایکسپوز ہیں اس سال میں, اور ایکسپوز میں بھی اسٹالز سب چیزیں انپٹس جو ہیں وہ دے آر فری آف کاسٹ فار دا ویمن.
اور جو ویمن کا WBCI جس کا میں نے ذکر کیا ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹرز وہ بھی لوکل چیمبرز کی مدد سے اس سال بھرپور طریقے سے جاری رہیں گے. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ از آلویز دیئر. ہمارے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, نیشنل انٹرنیشنل لوکل پارٹنرز آرگنائزیشن ہے, بیکاز اس شعبے میں ایڈوکیسی اور اس کا بہت ایک مارجن موجود ہوتا ہے. سو ڈیلی لاٹس آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو پاکستان میں کام کری ہیں وہ ہمیں اپروچ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بہت ساری سافٹ ویئر انٹرونشنز پہ آلریڈی کام کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل آئی ووڈ لائک ٹو مینشن جیسے UN ویمن, UNFPA, UNDP جو SDGs پہ کام کر رہے ہیں, اور ویمن از اے کراس کٹنگ تھیم. سو ان تمام اداروں کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کام کریں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اپنے بہت سارے لوکل چینلز میڈیا, مجھے لگتا ہے دے آر آلسو لینڈنگ اے بگ سپورٹ. پروگرام کے اینڈ پہ سمن جو فیمیلز آپ کو دیکھ رہی ہیں, جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, جو بچیاں لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے انہیں آپ؟ آئی تھنک یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہی ان سب کے لیے ہے. وی آر آلویز ورکنگ فار دیئر سیک. دے کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو اس, اینی بریلینٹ آئیڈیا دے وش ٹو شیئر اور دے نیڈ سم سپورٹ, وی آر دیئر فار دیم. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے اس کے رائٹس کے حوالے سے یا اس کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے حوالے سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جو ماں باپ ہوتے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس لیے بچیوں کو بتائیں کہ اگر کوئی غلط ہوتا ہے یا اگر ان کا کوئی حق روکتا ہے تو اس کو چپ کر کے دل میں مت چھپائیں, بلکہ اس کو ایک چیز کو ایکسپریس کریں, اور سب سے پہلے آپ کو آ کے بتائیں. کیونکہ جو فیمیل کی بات کروں, جیسے میں بھی فیمیل ہوں, تو آئی تھنک جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے, بھائی کا ہوتا ہے, اس کے بعد ہسبینڈ کا ہوتا ہے. تو ان سب کو ملا کے ہی ایک جو خاتون ہے وہ ایک اسٹرانگ ویمن جو ہے وہ بنتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے جو اپنے بچیوں کے لیے ہے اپنے گھر میں, اس کو بھی آپ ضرور نبھائیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.